बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के हवाले से बात होगी और मरकज़ी सतह पर जो हुक्मरान जमातें हैं, हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जो जमातें हैं, उनके माबेन जो एक नाराज़ियों का सिलसिला शुरू हुआ है और ज़ाहिर है कि इलेक्शन की भी तैयारी है। अगस्त तक मामलात में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और ये उतार चढ़ाव जो है इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आने वाला इलेक्शन जो है वो किस तरह का गर्म इलेक्शन होगा। जब यहाँ पेशावर में बात की मौलाना फजल रहमान साहब ने दुबई मुलाकातों के हवाले से, जब उन्होंने नुक्ताचीनी की और कहा कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया, यानी उन्होंने नाराज़ी का इजहार इन अल्फाज में किया कि पीडीएम जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो मकसद पूरा हो चुका है, अब पीडीएम की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही। साथ में अगर आप देख, अच्छा ये भी हुआ है बीच में कि इतला यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान साहब को मना लिया है। अब वो मान गए हैं या नहीं माने, आने वाले बयानात से ये पता भी चल जाएगा। वो किस हद तक नाराज़ हैं दुबई मुलाकातों के हवाले से, ये भी पता चल जाएगा। और ये हकीकत है कि मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है या जो इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा है, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का एक बड़ा किरदार रहा है। हमें याद है वो रहबर कमेटी उसकी सरबराही थी, उसके पास अकरम दुरानी साहब के पास मौलाना फजल रहमान साहब की पुर्तियाँ, मौलाना साहब की मुलाकातें, उनके राब्ते, ज़ाहिर है इसमें जरदारी साहब का भी किरदार है। लेकिन ये सारे मामलात जो हैं, अगर हुकूमत में तमाम सियासी जमातें शामिल हैं, पीटीआई मुखालिफ, तो उसमें ज़ाहिर है कि मौलाना फजल रहमान साहब का एक किरदार है। उन्होंने ठीक है कि हिस्सा भी लिया है इस शराकत में, लेकिन मुस्तकबिल के अगर मामलात तय करने हैं और इस हुक्मरान इत्तेहाद ने तय करने हैं और अगर इसी तरह मुत्तहद होकर तय करना है मामलात को, इलेक्शन के बाद की सूरत हाल को डिस्कस किया गया है दुबई में। नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी के माबैन जो भी मामलात हुए हैं, तो उनमें तमाम ये हक़ बनता था कि तमाम इत्तेहादियों को उसमें शामिल किया जाता, उनको ऑन बोर्ड रखा जाता, तो फिर इस किस्म की सूरत हाल सामने शायद ना आती। अब यह अगर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर देखें तो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ मोर्चा ज़न हैं। बात शुरू हुई है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली साहब के हवाले से, और अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली ख़ान ने बयान दिया है कि जी गवर्नर हाउस, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गवर्नर हाउस करप्शन का गढ़ है और जो निगरान काबीना है उसके ज़रिए करप्शन की जा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा करप्शन में मुलव्वस हैं, फौरी तौर पर उनको हटाया जाए। ये मुतालबा जब आया तो ज़ाहिर है कि इस पर रद्द-ए-अमल दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने भी। उन्होंने अफसोस का इज़हार भी किया कि अगर एक इत्तेहादी की जानिब से इस किस्म की बात की जाती है तो उनके लिए हैरत की बात भी है, उनके लिए अफसोस की बात भी है। मेरे साथ जब इंटरव्यू में मैंने सवाल किया था एमल वली ख़ान साहब के हवाले से कि आने वाले इलेक्शन में क्या एमल वली ख़ान साहब इसी तरह मौलाना साहब के ख़िलाफ़ बात किया करेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम के ख़िलाफ़ बात किया करेंगे, तो उन्होंने बड़ा पोलाइटली, बड़ा नफीस अंदाज़ में ये जवाब दिया था कि इस ख़ानदान के साथ एक एहतराम का रिश्ता है, उनके आबा व अजदाद के साथ एमल वली के, तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया था। अब सूरत हाल जो है वो काफ़ी तब्दील होती हुई महसूस होती है। जब आप बात करते हैं अवामी नेशनल पार्टी की, तो ज़ाहिर है कि कौम परस्त जमातों में इसकी एक हैसियत है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर किसी कौम परस्त जमात को सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल है इस कैटेगरी के अंदर, यानी कौम परस्त जमातों की कैटेगरी के अंदर, तो सर फ़हरिस्त अवामी नेशनल पार्टी ही है। अब अगर मजहबी सियासत करने वाली जमातों की बात की जाए तो उसमें सर फ़हरिस्त जमीयत उलमा इस्लाम है। बड़ी जमातों में ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन कुछ इलाके, कुछ रीजन्स, कुछ डिवीजन्स खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे हैं कि उनके हवाले से कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के गढ़ हैं, यानी उनका वोट बैंक जो है, यानी मिसाल के तौर पर हज़ारा और मलाकंड के हवाले से कहा जाता है कि जी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक ज़्यादा है। जनूबी अज़ला के हवाले से कहा जाता है कि जी JUI का वोट बैंक यहाँ पर ज़्यादा है। अवामी नेशनल पार्टी के हवाले से वादी पेशावर जो है, मिसाल के तौर पर वादी पेशावर में आता है मर्दान, सवाबी, चारसदा, ये इलाके जो हैं यहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी को ज़्यादा नशिस्तें मिलती रही हैं, माजी में कामयाबियाँ इनको यहाँ से मिलती रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए दीर और मुख्तलिफ़ दीगर इलाके, इसी तरह दीर से ही, मालागंज से ही जमात इस्लामी को अहम कामयाबियाँ मिलती रही हैं। कौमी वतन पार्टी जो है वो चारसदा और बाकी जो मुल्हिका अज़ला हैं यहाँ पर कामयाबियाँ समेटती रही है। अब अगर इत्तेहादी जमातों के माबैन लड़ाई की बात की जाए तो ये बहुत अजीब सी सूरत हाल बनने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तैयारी हो रही है आने वाले इलेक्शन की। अब मौजूदा जो निगरान काबीना है इसमें ज़ाहिर है कि हुक्मरान इत्तेहाद से वाबस्ता जो लोग हैं वही निगरान काबीना का हिस्सा हैं, और इसमें
زیادہ لوگ تو حاجی غلام علی صاحب کے ذاتی دوست بھی ہیں، صنعت کار ہیں، کاروباری لوگ ہیں، تاجر ہیں، وہ بھی اس نگران کابینہ میں شامل ہیں۔ اور عدنان جلیل صاحب جو وزیر صنعت ہیں، ان کے حوالے سے معاملہ بڑا گرم ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی کے کوٹے میں بھی اس کو سمجھا جاتا ہے، اور حاجی غلام علی صاحب کے دوست کے کوٹے میں بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ ایک سمری گئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب کی جانب سے کہ ہٹایا جائے عدنان جلیل صاحب کو، کابینہ سے فارغ کیا جائے۔ تو اس سمری پر اعتراضات لگا کر حاجی غلام علی نے واپس کر دیا، اور ساتھ ہی اس سمری میں ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدم اعتماد کا بھی اظہار کیا ہے۔ نگران کابینہ کی کارکردگی کے حوالے سے کافی سوالات اس سلسلے میں اٹھائے جا سکتے ہیں کہ پہلے ہی اس کابینہ کی جو کارکردگی ہے وہ اتنی شاندار نہیں ہے۔ الفاظ دوسرے ہو سکتے ہیں، لیکن مطلب اس کا یہی اخذ ہوتا ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہ چیز افورڈ نہیں کی جا سکتی کہ آپ ایک وزیر کا تبادلہ۔ ظاہر ہے اب اس میں عدنان جلیل صاحب نے بھی رد عمل دیا ہے کہ ان کی پارٹی کی طرف سے اگر ان کے نام پر اعتراض ہے تو یہ ان کے لیے حیرت کی بات ہے۔ اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عدنان جلیل صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی کے راستے بھی جدا ہونے والے ہیں۔ عدنان جلیل صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سابق جو ایک بڑے سرگرم رہنما تھے حاجی عدیل مرحوم، ان کے صاحبزادے ہیں، اور اس وقت انہی کے معاملے پر عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے مابین معاملہ جو ہے وہ بڑا گرم ہے، بلکہ ایمل ولی اور گورنر حاجی غلام علی صاحب کے سلسلے میں۔ اچھا، بیانات کے ایک نہ تھمنے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک جانب سے اگر مولانا صاحب نے یا ایمل ولی صاحب نے بات کی، ایک دوسرے کی باتوں کا رد عمل دیا، تو دوسری جانب بیانات کا جو ایک سلسلہ، ایک تبادلہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے خیبر پختونخوا میں جو عوامی نیشنل پارٹی کی ترجمان ہے سمر ہارون بلور، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جلیل جان صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب جلیل جان صاحب بمقابلہ سمر ہارون بلور والی صورتحال ہے، تو یہ بیانات جو ہیں یہ کافی نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اور جب بھی پچھلے ضمنی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جب امیدوار تھے مختلف حلقوں پر، یہاں پر مردان سے، چارسدہ سے، پشاور سے، وہ جیتے، اور یہ جہاں جہاں پہ مولانا صاحب کا امیدوار یعنی مولانا محمد قاسم صاحب مردان سے امیدوار تھے، تو جہاں جہاں مولویوں کی فضیلت بیان کی جاتی رہی عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے، اب ان مولویوں کی خامیاں لوگوں کو بتانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں پہ نیشنلی، مطلب جو عوامی نیشنل پارٹی سے وابستہ لوگ ہیں، ان کو یہاں پہ نیشنلیان کہا جاتا ہے خیبر پختونخوا میں۔ جو نیشنلی لوگ ہیں وہ ایک بار پھر غدار قرار پائیں گے۔ تو یہ ایک سین بن رہا ہے، ایک ماحول بن رہا ہے۔ آنے والے انتخابات چونکہ انہوں نے الگ الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے ہیں، تو اس کا فائدہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف سے وابستہ جو لوگ ہوں گے ان کو ہوگا، اگر تحریک انصاف گراؤنڈ پر موجود ہوگی۔ اور تحریک انصاف اگر گراؤنڈ پر موجود نہیں بھی ہوگی، اور جس بھی امیدوار کے ساتھ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کا نام جڑا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مقابلے کا امیدوار تصور کیا جائے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو ابھی بھی عوامی مقبولیت حاصل ہے، لیکن عوامی مقبولیت کا پیمانہ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی میں کہہ دوں، یہاں پہ ایک اندازہ لگاؤں، ایک پیش گوئی کروں، ایک دعویٰ کروں کہ جی تحریک انصاف ایک بہت مقبول پارٹی ہے موجودہ حالات میں بھی۔ یہ پیمانہ جو ہے یہ الیکشن ہے، جب وہ باکس کے اندر سے ووٹ برآمد ہوں گے تب مقبولیت کا پتہ چلے گا کہ کون سی جماعت کتنی مقبول ہے۔ مختصر وقت ہے چونکہ، تو اس میں بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں پرویز خٹک صاحب کی بھی۔ پرویز خٹک صاحب کو پارٹی کی بنیادی رکنیت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ کو 7 دن کا وقت دیا گیا تھا کہ آپ شوکاز نوٹس کا جواب دیں، اور اس شوکاز نوٹس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ پرویز خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، ان کو اکسا رہے ہیں کہ وہ پارٹی چھوڑیں۔ اب بھی ہمارے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب ٹوپی ڈرامہ کھیل رہے ہیں، اور پرویز خٹک صاحب جن بھی اپنے پرانے ساتھیوں سے رابطہ کرتے رہے ہیں اس میں انہوں نے عمران خان کے نام کا دانہ پھینکا ہے۔ اب دانہ وہ کس نے چگا ہے کس نے نہیں چگا یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن وہ یہ بتاتے رہے ہیں کہ آپ فی الحال میرے ساتھ ہوں، چونکہ پارٹی پر مشکل وقت ہے، کڑا وقت ہے، تو جب ہم ایک گروپ بنا لیں گے یا اپنی الگ ایک سیاسی جماعت بنا لیں گے تو یہی ساری جو نئی سیاسی جماعت ہوگی یا جو نیا گروپ ہوگا وہ ہم عمران خان کے پلڑے میں ڈال دیں گے، اور ہم جوائن کر لیں گے عمران خان صاحب کو آخر میں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بات مانی ہے، ان کے ساتھ خفیہ طور پر ہیں، کچھ لوگوں نے نہیں مانی، کچھ لوگوں نے یہ بات
عمران خان صاحب تک پہنچائی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس ساری سرگرمیوں کا پتہ ہے، اس ساری صورتحال کا پتہ ہے اور ان سرگرمیوں سے وہ اچھی طرح واقف ہیں، تو اس حوالے سے یہ ٹوپی ڈرامہ قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن جب پارٹی رکنیت سے ہی ان کو فارغ کر دیا گیا ہے تو ایک حد تک یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب عمران خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب کی راہیں جدا ہو گئی ہیں۔ اب پرویز خٹک صاحب آگے آنے والے دنوں میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ تحریک جو استحکام ہے، استحکام پاکستان جو پارٹی ہے، کیا اس میں وہ شامل ہو سکتے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ پرویز خٹک صاحب کی نہیں بنتی۔ ہاں، علیم خان صاحب ایک ایسا ذریعہ ہو سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے پرویز خٹک صاحب جوائن کر سکتے ہیں تحریک استحکام پاکستان کو، یا کیا نام ہے، استحکام پاکستان پارٹی کو۔ لیکن اگر یہاں سے پرویز خٹک گروپ کی شکل میں جاتے ہیں جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کی پارٹی میں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اس نئی سیاسی جماعت کے لیے۔ اب پرویز خٹک صاحب پیپلز پارٹی میں واپس نہیں جا سکتے، وہ پیپلز پارٹی شیرپاؤ میں رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ قومی وطن پارٹی میں تو نہیں رہے۔ جب آفتاب شیرپاؤ نے قومی وطن پارٹی بنائی تھی تو وہ اس کا حصہ نہیں تھے، لیکن آفتاب شیرپاؤ کے وہ قریبی ساتھی رہے ہیں۔ لیکن وہ جب تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو وہ اتنا آگے بڑھے کہ اب ان کا واپس آفتاب شیرپاؤ کی ایک ننھی منی سی جماعت جو قومی وطن پارٹی کے نام سے اب ہے، اس میں شامل ہونا امکان اس کا بہت کم نظر آتا ہے۔ اسی طرح جے یو آئی میں ان کے جانے کا کوئی امکان کم از کم مجھے نہیں نظر آ رہا۔ یہ میں نے پوچھا بھی تھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ کوئی رابطہ آپ کی طرف سے، ان کی طرف سے، پرویز خٹک کی طرف سے، تو مولانا صاحب نے صاف بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ کسی بھی ذریعے سے بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی رابطہ پرویز خٹک کا نہیں ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھی یہی صورتحال ہے۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی میں نے پوچھا ہے، صوبائی صدر جو ہیں میر مقام، ان سے پوچھا ہے، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ میرے علم میں ایسی کوئی سرگرمی نہیں ہے کہ پرویز خٹک صاحب یہاں پہ آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے۔ بہرحال پرویز خٹک صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے ان کے لیے ایک مشکل صورتحال اب ہے، کیونکہ جن لوگوں پہ ان کا تکیہ تھا بہت سارے لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، ایون کہ ان کے خاندان کے لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ ان کے بھائی آلریڈی ان سے الگ ہیں، سیاسی حوالے سے بھی خاندان میں اختلافات ہیں، ان کے بھتیجے ان سے الگ ہیں۔ ان کے داماد عمران خٹک صاحب کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بھی پرویز خٹک صاحب کا ساتھ نہیں دے رہے۔ ان کے اپنے نوشیرہ کے جو لوگ ہیں، جو سابق ممبران اسمبلی ہیں، وہ پرویز خٹک صاحب کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے حامی بری ہے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جانے کے حوالے سے، تو وہ بھی تو یہ سوچیں گے کہ اگر ایک طرف عمران خان کے نام کا ووٹ بینک ہے تو پھر وہ اس ووٹ بینک کو کیسے قربان کر سکتے ہیں، کیسے اپنے سیاسی کیریئر کو وہ لوگ داؤ پہ لگا سکتے ہیں پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جا کر۔ پرویز خٹک خیبر پختونخوا کی حد تک ایک بڑا نام رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صوبے کے وہ صوبائی کابینہ کا حصہ بھی رہے ہیں، اس صوبے کے 5 سال وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، لیکن ان کو ملک گیر جو پہچان ملی وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کے بعد ملی۔ ملک کے باقی حصوں کے لوگوں نے ان کو تب پہچانا جب وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے۔ جس طرح عثمان بزدار کو ہم جانتے ہیں کہ جی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے خیبر پختونخوا میں یہ نام نہیں سنا تھا۔ اسی طرح پرویز خٹک کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں ملک کے باقی حصوں میں وہ ان کو نہیں جانتے ہیں۔ ان کا جتنا بھی وزن ہے، جسمانی وزن تو خیر ان کا نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ان کا سیاسی وزن رہا ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی وجہ سے رہا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، کچھ دن ان کے لیے سخت ہیں، سخت امتحان کے دن ہیں۔ وہ کیسے اپنا گروپ جو ہے وہ بنائیں گے بھی، بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے، اپنی نئی سیاسی جماعت بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے، کیونکہ اگر ان کے خاندان کے لوگوں کا یہ حال ہے، اگر نوشیرہ کے اپنے لوگوں کا، ان کے اپنی ڈسٹرکٹ کا یہ حال ہے، تو وہ باقی پورے صوبے میں کس طریقے سے پھر لوگوں کو اکٹھا کر سکیں گے اور اپنا گروپ بنا سکیں گے یا اپنی پارٹی بنا سکیں گے۔ بہرحال جو سیاسی صورتحال بننے والی ہے وہ بہت ہی دلچسپ بننے والی ہے۔ آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کس نے کس کا اتحادی بننا ہے، انتخابی اتحادی، اور کس نے کس کی پگڑی اچھالنی ہے، کس نے کس کے خلاف مزید بیانات دینے ہیں۔ اب جو نگران کابینہ کا معاملہ ایک چل رہا ہے، اور یہ تو اب اس میں کردار کون ادا کرے گا؟ اگر جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی کے مابین اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں کے لیے نقصان دہ بات ہے۔ دونوں کے مفاد میں یہ چیز ہے کہ وہ افہام و تفہیم سے مسئلے کا حل نکالیں اور اس سلسلے میں لچک کا مظاہرہ کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خاصے معاملہ فہم انسان ہیں، وہ معاملات کی نزاکت کو بھی سمجھتے ہیں، موجودہ حالات کی نزاکت کو بھی سمجھتے ہیں، اور یہ جو بیانات کا سلسلہ ہے اس کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ دونوں جانب سے اگر روابط ہوں، بیچ میں کوئی کردار ادا کرے تو پھر اس معاملے کو بھی نمٹایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔